जन्नत के पत्ते। तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तुमने इस तरह करते इतना भी नहीं सोचा कि उसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। वो दुख से इरम को देखते हुए बोली। गाड़ी के शीशे आधे खुले थे, इसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाज दोनों एक दूसरे को देख रही थीं। हया दुख से और इरम तलखी से। मेरी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली। इरम, तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो। हया ने इल्तिजा नहीं की थी, बस कतियत से कहा था। अच्छा, ये चाहती हो तुम? और अगर मैं ना लूँ तो? इरम के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट थी। तो तुम नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। और अगर मैं इस शर्त पे लूँ कि अब्बा के सामने जाकर तुम कहोगी उस रात मैं तुमसे बात कर रही थी और वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसने अब्बा के फ़ोन करने पर फ़ोन उठाया था। हया चंद लम्हे बहुत दुख से उसे देखती रही। यू नो वट, तुम और वलीद एक जैसे हो। जब खुद फंसने होते हो तभी तुम्हें लगता है कि दूसरों को अपने इशारों पर नचा सकते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है, करने तो वलीद को उस वीडियो के साथ जो वो करना चाहता है। चंद लम्हे दोनों के दरमियान एक तल्ख सी खामोशी हायल रही। हया सोचते हुए विंड स्क्रीन के पार देखती रही। किसी तरह उसे इरम को कन्विंस करना था कि वो वलीद से वो वीडियो ले ले, किसी भी तरह। इरम, मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा पार्ट भी है। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी बदनाम हो जाओगी। पहली दफ़ा इरम के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट उभरी। आर यू श्योर हया कि उसमें मेरा पार्ट भी है? और हया सुन रह गई। इसका मतलब था कि इरम ने अपना पार्ट एडिट कर दिया था और वो इन कामों में बहुत माहिर थी। उसे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो ऐसा भी कर सकती थी? तो तुमने सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए ये सब कुछ किया। इरम, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। वो जो इतनी देर से सपाट लहजे में बात कर रही थी, अब के उसकी आवाज़ में शदीद सदमा दर आया था। हाँ, करती हूँ। और मुझे तुम्हारे इस बुर्के से भी नफरत है। हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे अब्बा की बातें सुनना पड़ती थीं। इरम एकदम फट पड़ी। जब रोहेल भाई अमेरिका गए और तुम यूनिवर्सिटी, तो तुम एकदम मॉडर्न बन गई। अब्बा तुम्हें कुछ नहीं कह सकते थे, सो उन्होंने मुझ पे रोक टोक ज़्यादा कर दी कि कहीं मैं तुम्हारे जैसी न बन जाऊँ। तुम्हारी वजह से मुझ पे सख्तियाँ बढ़ी हैं और अब मैं तंग आ गई हूँ इस ज़बरदस्ती के इस्काफ से। मेरा बस चले तो मैं इस शहर की सारी इस्काफ शॉप्स को आग लगा दूँ। नहीं करना मुझे इस्काफ। क्यों करते हैं अब्बा इतनी सख्ती? वो एकदम रोने लगी थी। तो फिर क्या करें वो? सख्ती ना करें तो क्या अपनी बेटियों को खुला छोड़ दें कि जो मर्ज़ी करो? ऐसा नहीं हो सकता इरम। हाँ ठीक है, उनको जहन साजी भी करनी चाहिए। उन्हें इस्काफ के लिए पहले कन्विंस करना चाहिए। मगर इरम, उनकी नीयत तो हमेशा अच्छी थी ना। उसने समझाने की कोशिश की। इरम के आंसुओं से उसका दिल ज़रा पिघला था। तुम्हें ज़्यादा अब्बा की वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो ठीक है, चलो घर, मुझे नहीं जाना कहीं। वो आंसू पोंछती एकदम बहुत तलखी से कहती सीधी हुई। हया ने अफसोस से उसे देखा। दिल में जो नर्म गुस्सा बनने लगा था वो फ़ौरन मिट गया। आखिर वो भूल भी कैसे सकती थी कि इरम ने वलीद को वो वीडियो दी थी। इतना बड़ा धोखा उसने हया के साथ किया था। उसने अफसोस से सर झटका और इग्निशन में चाबी घुमाई। कार के इंजन में हरारत पैदा हुई। इरम भीगी निगाहों से शीशे के पार देख रही थी। उसे अब भी अपनी ही फिक्र थी। अपना इस्काफ, अपने अब्बा की सख्तियाँ, अपनी मजबूरियाँ। उसे अब भी हया या उसकी वीडियो की कोई फिक्र ना थी। मंगल आया, सुबह हुई, दोपहर चढ़ी, शाम उतरी और रात छा गई। वो नहीं आया। बुध भी गुजर गया और जुमरात को जाहिद चचा की बेटी महविश पाकिस्तान आ गई। मगर वो शदीद क्राइसिस में थी। जाहिद चचा और आबदा चची ने किसी को नहीं बताया, मगर साइमा ताई को अपने किसी ज़रिए से पता लग गया था। महविश का शोहर उससे अगली फ़्लाइट में आ रहा था, मगर इमिग्रेशन के किसी चक्कर में फंस गया और ऐन वक्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। महविश की फ़्लाइट चूँकि एक रोज़ कबल की थी, सो वो इस वक्त पाकिस्तान आ चुकी थी। और फिर खबर मिलते ही ताया फुरकान और उनकी फैमिली समेत सभी आबदा चची की तरफ इकट्ठे हो गए थे। डाइनिंग हॉल और डाइनिंग रूम के दरमियान जालीदार पर्दा आधा गिरा था। उसके पार सोफ़ों पर सब बड़े बैठे थे। लड़के वगैरह भी इकट्ठे हो गए थे। सो वो बाहर लॉन में थे।
اب تو حیا کی وجہ سے لڑکیوں کی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ نتاشا اور روہیل البتہ صوفوں پہ ہی بیٹھے تھے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواب میں عبدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھیں۔ ان کو یقیناً سب کا یوں افسوس کے لیے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بھی نہ پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا تھا۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے، پھوپھو نے دھیرے سے کہا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اصرار سے سب کو افسوس کے لیے ادھر لے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ سائمہ تائی کو پھوپھو کا ٹوکنا برا لگا تو توپوں کا رخ عفان سے جہان کی طرف کر دیا۔ حیا چونک کر آدھے ہٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا، تبھی دیر ہوئی ہے۔ پھوپھو کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تم بھی اپنے بیٹے پر نظر رکھا کرو سبین، تایا ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں وہ عفان کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا اپنے باپ کے جنازے پر بھی تو نہیں آیا تھا۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی؟ پھوپھو کے لہجے میں دبا دبا سا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا، پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں، اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تایا ابا نے پھوپھو کی بات سنے بغیر تبصرہ کیا۔ حیا کے اندر کا ابال بس کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ بمشکل وہ ضبط کر کے لب بھینچے بیٹھی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جالی دار پردے کے پاس پھوپھو ذرا خفگی سے کہتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے سائمہ تائی اور عبدہ چچی کے چہروں کے معنی خیز تاثرات دیکھے اور پھر ابا کو دیکھا جو خاموشی سے پھوپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں تو سبین، مجھے تمہارے بیٹے کا کام مشکوک سا لگتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورانٹ ہے، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس پہ چیک رکھا کرو تاکہ کل کلا کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اور تایا کی اس بات پر اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے راز رکھنے آتے تھے، مگر اسے صرف وہ راز رکھنے چاہیے تھے جن کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جالی دار پردہ اٹھا کر ڈائننگ روم کے دروازے پر آئی۔ اس کے یوں آنے پر سب نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں تایا ابا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے تھے اور ان سے ادب سے بات کرنی تھی، مگر وہ اپنے لہجے میں پنہاں غصے کو ضبط کیے جب بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تایا ابا نے قدرے حیرانی قدرے برہمی سے اسے دیکھا اور پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے، ٹھہریں میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اسی انداز میں اونچی آواز میں بولی۔ جہان ابھی اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی آفیشیل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ یہ بات کر کے جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زاہد چچا، عابدہ چچی سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہ آیا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ ان کے ذہنوں میں ٹھہرنے لگے اور ان کے معنی ان کے سامنے عیاں ہونے لگے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ۔ تایا فرقان نے پہلے حیران نظروں سے اسے دیکھا جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد ذرا پرسکون سی چوکھٹ پہ کھڑی تھی، پھر سبین پھوپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھیں، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا غماز تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا کہ سب کچھ جہان آ کے بتاتا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان بھی رکھا، لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے انہیں ڈھیروں سکون بھی مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ سائمہ تائی شاکڈ سی بولی۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ واقعی؟ جی تائی،
یہ سچ ہے، وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹے بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی پڑتی ہے، اور وہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصہ یہ بات اپنے تک رکھی۔ آپ لوگوں کو نہیں بتائی اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا۔ ہاں، ٹھیک ہے کہ اس کی جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اپنی شناخت چھپا کے رکھنی تھی، لیکن وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، جیسے پھپھو کو ہمیشہ سے پتہ تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا۔ اس نے لوگوں کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھا، بہت فخر سے کہا تھا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تایا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں اور بہت دیانتداری اور محب الوطنی سے کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے بھی وہ تمیز اور تہذیب کی حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی۔ بعض دفعہ انسانوں کے خودغرض مجسمے کو اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز اور لاؤڈ ہونا پڑتا ہے۔ ڈائننگ روم میں اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہوتی۔ فرقان تایا کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جواب میں کچھ بتا رہا تھا۔ نتاشا اس کی بات سن کر ذرا سا مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، ڈرائنگ روم میں وہ واحد موجود تھی جسے اس خبر نے محفوظ کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا، شاید ان کے ذہن نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ میجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جواب کسی اور نے دیا، نہ اس نے نہ پھپھو نے۔ حیا بے اختیار چونکی۔ سلمان صاحب؟ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ اس کے لب ذرا سے کھل گئے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ابا کو پتہ تھا؟ ابا کو کب پتہ تھا؟ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا؟ تایا فرقان کو جھٹکا لگا۔ جی، کافی عرصے سے پتہ تھا۔ انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم تھی۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں، میرے بھی اپنے ریسورسز ہیں، مجھے کافی عرصے سے پتہ تھا، اور مجھے اس پہ اسی بات کا غصہ تھا کہ کیا تھا جو ہمیں بتا دیتا، ہم اس کے اپنے تھے، دشمن تو نہیں تھے۔ حیا نے بے اختیار روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو یہی بات تھی جس لیے ابا اس سے ناراض تھے، وہ لڑکی والا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ بات تھی۔ روہیل کو بھی پتہ تھا، ابا کو بھی پتہ تھا۔ نتاشا کو شک تھا، بس ایک وہی بے وقوف تھی جو 3 مہینے سے اس کی پہیلیاں ڈھونڈتی رہ گئی تھی۔ کاش وہ ان سب سے پہلے پوچھ لیتی۔ حیرت ہے، تایا فرقان بمشکل کہہ پائے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھے، اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتا دے۔ مجھے پتہ نہیں، وہ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھیں، وہ نہیں بتا سکا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، سبین پھپھو نے بہت سکون سے کہا تھا۔ ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا، مگر وہ مطمئن تھی، بہت مطمئن۔